नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशि फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। और लोगों से मुंह फेर कर बात ना कर, न ज़मीन में अकड़ कर चल। अल्लाह किसी खुद पसंद और फख्र जताने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। ये सूरह लुकमान की आयत आपके सामने पेश करने का शर्फ हासिल हुआ। ये सूरह लुकमान की आयत नंबर 18 है और सूरह लुकमान कुरान में 31 नंबर सूरत है। जैसे कि तर्जुमा से भी वाज़ेह है कि आज का मौजू और इस आयत का जो मौजू है वो तकब्बुर और गरूर है। तकब्बुर या गरूर कोई आज की एक बात नहीं है, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से के वक्त ही एक जो हम देखते हैं जिस तरह कुरान में बयान हुआ है, शैतान का जिक्र हुआ है कि शैतान जो रांदे दरगाह हुआ वो भी तकब्बुर की वजह से हुआ था। आज उसकी तरफ भी हम बात करेंगे, उस पर भी, और फिर कुरान और हदीस के मुख्तलिफ हवाले भी देखें कि ये कुरान क्या कहता है कि तकब्बुर और गुरूर की किस तरह मज़म्मत की गई है कुरान में और अहादीस में। क्योंकि तकब्बुर या गुरूर एक ऐसी इंसानी कमज़ोरी है जिसकी वजह से बहुत सारी दूसरी बुराइयां भी पैदा हो जाती हैं और इसको कुरान में सख्त नापसंद फरमाया गया है। जैसे कि आयत में हमने देखा कि ये जो सूरह लुकमान की आयत है, इसमें हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। जहाँ बाकी नसीहतें की हैं वहाँ पे ख़ास तौर पे इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि फ़ख्र ना करे, तकब्बुर करने वाला बंदा ना बने, क्योंकि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता। इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तुसैर, तो तफसीर इब्न कसीर में ज़िक्र हुआ है कि जो सार है ये एक बीमारी है जो ऊँट की गर्दन में पाई जाती है और जिसकी वजह से ऊँट की गर्दन मुड़ जाती है, और यहाँ पे उसको बतौर तकब्बुर या गुरूर के भरे हुए शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। और यानी वाकई अगर देखा जाए तो गरूर एक बीमारी है और इस बीमारी की वजह से इंसान के अंदर बहुत सारी बाकी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं और बाकी बुराइयां भी पैदा हो जाती हैं। अगर हम आज के माशरे में देखें तो जो दुनिया में एक एहसास बर्तरी और की दौड़ है और उसकी बुनियादी वजह भी यही तकब्बुर है कि मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान देख लें, अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें, मकामी लेवल पे देख लें, माशरों के लेवल पे देखें, कहीं ख़ानदानों की पे तकब्बुर किया जाता है, कोई खान है, कोई मलिक है, कोई अवान है, वो कि ये पहचान है, पहचानने के लिए सारे कबीले जिस तरह कुरान में भी है कि बनाए गए हैं, लेकिन हमने इनको भी तकब्बुर का ज़रिए बनाया गया हुआ है, बना लिया है। और हम देखेंगे दीगर भी तकब्बुर के असबाब क्या हैं। तो तकब्बुर और गुरूर जो है ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, और जो शख्स तकब्बुर या गुरूर नहीं करता उसको ईमान की अलामत भी करार दिया गया है। जिस तरह कुरान हकीम में सूरह सजदा की आयत नंबर 15 में फरमाया गया है कि जो लोग तकब्बुर नहीं करते उन्हीं को कुरान की बातें समझ में आती हैं। तो यानी जो लोग तकब्बुर करते हैं उन के आगे एक ये भी एक बड़ी रुकावट होती है कि उनको अल्लाह ताला कुरान की समझ से दूर कर देता है। तकब्बुर क्या है, इसकी एक उम्दा वज़ाहत एक हदीस शरीफ है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, उसमें से हम समझने की कोशिश करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसके दिल में ज़रा बराबर भी तकब्बुर होगा जन्नत में नहीं जा सकेगा। इस पर एक शख्स ने पूछा, आदमी चाहता है कि उसके कपड़े और जूते अच्छे हों, तो आप क्या ये भी तकब्बुर है? तो आप ने फरमाया, ये तकब्बुर नहीं, अल्लाह ताला साहिब जमाल व कमाल है और जमाल और कमाल को पसंद फरमाता है। बल्कि तकब्बुर के मानी हैं कि अल्लाह के हक को अदा ना करना, उसके हुक्म से सरताबी यानी खिलाफवर्जी करना और खुदा के बंदों को फकीर जानना।
تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرمان بردار ہے، اور ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو مختلف نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اور وہ جو نعمتیں دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم اس پہ تکبر نہ کریں، غرور نہ کریں، اور جو نعمتیں اگر دی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پہ اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو تکبر میں انسان جب مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جو اس کے پاس نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس کو انعام دیے ہیں اس کی شاید کچھ ذاتی کمال ہیں، اس کی ذاتی صفات ہیں، ذاتی خوبیاں ہیں، لیکن قرآن کریم میں جو ابلیس کا واقعہ بیان ہوا ہے اور مختلف مقامات پر بار بار اس کا ذکر ہوا ہے، اور جس میں خاص طور پہ جس طرح کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آگے اس نے تکبر کیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ کروں، کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کو آگ سے پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ تھی، اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا، لیکن اس کو بھی اس نے تکبر کا ذریعہ اور گھمنڈ کا ذریعہ بنا لیا، تو اس کی وجہ سے پھر وہ گمراہ ہوتا چلا گیا، اور اس کا ٹھکانہ یعنی جہنم ہی ہے، اور ہم دن رات اور پوری دنیا میں ہر جگہ پہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اس پہ ہم جو اس سے توبہ بھی پڑھتے ہیں، اس پہ یعنی نفرت بھی کرتے ہیں، اس کی پناہ بھی مانگتے ہیں شیطان سے، تو اس پہ یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا رہتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یعنی یہ آسمان و زمین کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ تکبر ہی ہے، اور کیوں جس طرح میں نے عرض کیا کہ ابلیس نسلی برتری میں مبتلا ہو گیا تھا، اور اس کی ساس کی وجہ سے وہ اپنے رب کریم کی نافرمانی کر بیٹھا، اور پھر ضلالت کی گڑھے میں گرا اور گرتا ہی چلا گیا، اور جس طرح کہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 12 اور 13 میں فرمایا گیا ہے کہ تو سجدہ نہیں کرتا، تجھے اس سے کس نے روکا کہ میں حکم دے چکا ہوں، کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہاں سے نکل جا، تجھ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو تکبر کرے، تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں شمار ہونے لگا۔ لیکن اس پھٹکار کے بعد بھی ابلیس نے اپنا نسلی تعصب جو ترک نہیں کیا، اور تکبر کی گمراہی میں وہ اور اس کے چیلے جو پڑے ہوئے ہیں مذہب اسلام اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے راستے پر چل کر ہی ہم اس پر عمل پیرا ہو کر ہی تکبر سے بچ سکتے ہیں، اور اس کا واحد علاج بھی یہی ہے، اور دنیا میں صرف مذہب اسلام ہی ہے جو کس گناہ عظیم اور اس برائی سے روکنے کا حکم بھی دیتا ہے، اور اس کے طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تکبر کے کیا مختلف اسباب ہیں، علماء اور مفسرین کرام نے تکبر کے مختلف اسباب بیان فرمائے ہیں، اس میں سے جو علماء نے بیان کیا کہ سب سے پہلا سبب تکبر ہے نا وہ علم ہے، یہ علم دینی بھی ہو سکتا ہے اور دنیاوی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یہ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو علماء کرام حضرات بھی ہیں ان میں بھی بعض ملا ماشاء اللہ یہ کمزوری بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ وہ بھی جو علم کو اپنا تکبر کا ذریعہ انہوں نے بنا لیا، اس پہ تکبر کرتے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہے، اور علم کی آفت تکبر ہے، تو علم کی آفت کے بارے میں صوفیہ کرام بھی جس طرح فرماتے ہیں کہ جس علم سے تکبر پیدا ہو وہ علم جہل سے بھی بدتر ہے، یعنی وہ جہالت سے بھی بدتر ہے وہ علم جس کی وجہ سے تکبر پیدا ہو، کیونکہ جو حقیقی علم ہوتا ہے وہ تو جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا، اور اتنی عاجزی اس انسان میں آئے گی، تو اللہ اور اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یہ جس طرح کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 میں بھی بیان فرمایا گیا۔ تکبر کا ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا سبب جو عمومی طور پہ پایا جاتا ہے زہد و تقوی اور عبادت و پرہیزگاری ہے، جس طرح کہ شیطان کی چال ہوتی ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ جو
اگر کوئی نیکی کا کام بھی کرے تو اس کا اجر ضائع ہو اور اس کا جو وہ صلہ جس کا وہ حقدار ہوتا ہے اس کو نہ ملے، تو مختلف جو نیکی کرتے ہیں جب انسان کرتا ہے تو وہ بھی کئی بعض دفعہ انسان میں تکبر پیدا فرما دیتی ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ بلکہ جبکہ سورہ مومن کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ میری عبادت پر تکبر کرتے ہیں وہ بہت ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تکبر سے بچائے۔ تکبر کا تیسرا سبب خاندان و نسب بیان کیا جاتا ہے کہ تکبر کی یہ بیماری بہت عام ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جو ہمارا ہندو پاک کا معاشرہ ہے اس میں تو یہاں پہ اور اس قدر مضبوط اور اس قدر وہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا، اور وہ ایک سماجی ایک برائی کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ ہم مسلمان اور کلمہ گو ہونے کے باوجود دیکھتے ہیں کہ وہ کیا برادری میں برابری کا رشتہ ہے تو تب تو شادی ہوتی ہے، اگر رشتہ نہ ہو تو نوجوان عورتیں اور نوجوان مرد بھی جو ہے نا اسی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا گھر بھی آباد نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی بچائے۔ اسی کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی سے میرا جھگڑا ہو گیا اور میں نے اسے کہا کہ اے ابن سودا، یعنی اے کالی عورت کے بیٹے، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ مت بھولو کسی گوری کے بیٹے کو کالی کے بیٹے پر فضیلت نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ مجھ پر خوف طاری ہو گیا، اور اسی وقت میں اس آدمی کے پاس جا پہنچا اور اس کو کہا کہ اٹھو اور اپنا پیر میرے منہ پر رکھو تاکہ میرے قول کا بدلہ ہو جائے۔ تو سبحان اللہ، یہ یعنی صحابہ کرام کا عمل تھا، جب ان کو کوئی تھوڑی سی بھی غلطی ہو جاتی تھی یا ان کو اس کا احساس ہوتا تھا تو وہ اس کو کس دائرہ کے لیے کس قدر بےتاب ہوتے تھے۔ تکبر کا جو چوتھا سبب ہے وہ خوبصورتی اور حسن و جمال بھی ہے۔ حسن و جمال سے غرور اور گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، اور اس مرد میں نہ صرف خواتین اس کا شکار ہوتی ہیں بلکہ اس کا مرد بھی شکار ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ نوجوانی اور لڑکپن میں یہ مرض عام ہو جاتا ہے۔ لیکن عموماً عورتیں سب سے زیادہ اس مرض میں گرفتار ہوتی ہیں اور دوسرے کی کمصورتی پر طنز بھی کرتے ہیں، اور جس کی جسم میں کوئی چھوٹا موٹا کوئی عیب ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اس پر بھی طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور جو پانچواں سبب جو علماء کرام نے تکبر کا بیان فرمایا وہ مال و زر ہے، اور یہ آج کل کے دور میں تو میرے خیال میں سب سے زیادہ شاید یہ ہو چکا ہے کہ جو مادہ پرستی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اس میٹیریلسٹک ہو رہے ہیں، اسی قدر مال و سبب کی وجہ سے غرور زیادہ پیدا ہو رہا ہے، اور جو دولت مند لوگ ہیں وہ غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنی بڑائی اور گھمنڈ میں مست رہتے ہیں۔ جو غرور کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت سزا ہے، بڑی سزا ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر بھی ہوا ہے کہ یعنی جو غرور کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اور اس کو قرآن سے دور کر دیتے ہیں۔ سورہ اعراف جو 7 نمبر آیت اور اس کی 14 نمبر آیت ہے سورہ اعراف کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اور اپنی آیات سے میں انہیں پھیر دوں گا جو زمین پر ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ یعنی جو غرور کرتے ہیں جو بے جا اپنے آپ اس کو فخر کرتے ہیں اپنے آپ پہ، اس کو اللہ تعالیٰ جو علم ہے قرآن کا اس سے بھی دور کر دیتے ہیں، اس کو جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اس کو غور فکر کرنے کی سے توفیق بھی چھین لیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک تکبر کرنے والوں کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس طرح یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 35 ہے
کہ فرمایا گیا کہ کس قدر سخت بیزاری کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، جب اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا تو پھر ہدایت کے راستے، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر کوئی ہدایت کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ غرور تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف سزائیں بھی بیان فرمائی ہیں، قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے، جس طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ کہ ہمیشہ اس میں رہو، تو کیا برا ٹھکانہ ہے مغروروں کا۔ استغفر اللہ، کہ یعنی جو غرور کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا ہے۔ تکبر کی مذمت قرآن میں مختلف مقامات پر بیان ہوئی ہے، جیسے کہ اوپر ہم دیکھ بھی چکے ہیں۔ اس طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ تکبر کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور زمین میں تکبر اور خود نمائی سے نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیڑ اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کے برابر نہ ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اپنی کمزوری اور اس کی اپنی بے بسی بھی سمجھا رہے ہیں کہ تو کس چیز پہ غرور کر رہا ہے، جبکہ تیری حیثیت تو بہت کمزور ہے، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ تو پہاڑ کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو سوچنے سمجھنے کی اپنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور اگر وہ صحیح استعمال کرے تو اس کی اپنی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس پر فخر کرنے کے بجائے وہ پہ شکر گزاری کرے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بندہ بن جائے، اور جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی راستے میں استعمال کرے، کیونکہ محض کسی بڑے خاندان میں یا کسی دولت مند گھر میں پیدا ہو جانا یہ کوئی بڑی وجہ اشرف یا بڑا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، نہ فخر کرنے کی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کہیں بھی پیدا کر سکتا ہے، اور غنی کو غریب بھی کر سکتا ہے اور غریب کو دولت مند بھی کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بڑائی اور دنوائی اور غرور و تکبر جیسی موذی گناہوں سے بچائے۔ مختلف احادیث میں بھی تکبر اور غرور کی مذمت فرمائی گئی ہے، اور اس کو مختلف جو وبال ہیں وہ بیان فرمائے گئے۔ جناب حارثہ بن وہب روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دوزخ میں کون کون لوگ ہوں گے، وہاں سب سرکش، بخیل اور متکبر ہی ہوں گے، اور یہ متفق علیہ ہے یہ حدیث۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تہبند کو ذراہ تکبر لٹکانے والے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی چیز لگتی ہے، لیکن فخر کی علامت ہے یہ تہبند کو لٹکانا، تو اس اتنی یعنی اس پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کی طرف نگاہ بھی نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جنت و دوزخ میں بحث ہوئی، دوزخ کہنے لگی میرے ہاں تو بڑے بڑے جابر اور متکبر لوگ فروکش ہوں گے، جنت بولی میرے ہاں تو ضعیف اور نادار لوگ ہی جگہ پا سکیں گے۔ اس بحث کا فیصلہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور اے دوزخ تو میرا عذاب ہے، میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے سے عذاب دوں گا، البتہ تم دونوں کا یہ حق مجھ پر لازم ہے کہ دونوں کو بھر دوں گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص یعنی جو سابقہ میں سے پچھلی امتوں میں سے تھا، لباس فاخرہ پہننے دل ہی دل میں خوش ہوتا، سر میں کنگھی کیے بال سوارے یعنی متکبرانہ چال سے چلا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک سے زمین میں دھنسا دیا، اور اب وہ قیامت کے دن تک دھنستا ہی رہے گا۔
اس کو بخاری اور مسلم شریف نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شرح آفاق کتاب کیمیائے سعادت میں تکبر کے مختلف درجات کا بھی تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ اس میں سے ایک درجہ تو وہ تکبر ہے جو یعنی خدا پر ہو، جیسے نمرود نے، جیسے فرعون نے اور جیسے ابلیس نے تکبر کیا، اور ان کا تکبر جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بندگی سے الگ ہو کے قرار رکھی۔ اور اسی طرح دوسرا درجہ جو بیان فرمایا وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکبر ہے، جیسا کہ کفار مکہ نے کیا اور کہا کہ ہم ایسے آدمی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے جو ہم میں سے ہے اور ہم سے کمزور ہے۔ خدا نے ہماری طرف یعنی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا، ہمارے جیسے انسان کو بھیجا۔ تو یہ ایک تکبر کا درجہ ہے۔ اور پھر تیسرا درجہ ایک جو بیان فرمایا کہ آدمی اور بندوں پر تکبر کرے اور انہیں چشم حقارت سے دیکھے اور حق بات نہ مانے۔ یہ اگرچہ دو درجوں سے یعنی کم ہے، لیکن پھر بھی وہ سب سے برا ہے۔ ایک تو یہ کہ بزرگی خدا ہی کی صفت ہے، دوسرا یہ کہ تکبر حق بات قبول کرنے سے آدمی کو باز رکھتا ہے۔ تکبر کی کچھ علامات بھی ہیں وہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو عموماً متکبر لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ایک تو عام طور پہ گھلتے ملتے نہیں ان کے ساتھ، یا جس طرح ہے کہ چاہتے ہیں کہ ان کی تقریب میں لوگ کھڑے ہو جائیں اور ان کا استقبال کریں اور ان کے لیے سارا کوئی اہتمام کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امر سے اقرار فرماتے تھے، یعنی اس کو ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو فرماتے ہیں کہ جو کوئی دوستی کو دیکھنا چاہے ان سے کہہ دو کہ اس آدمی کو دیکھ لے جو خود تو بیٹھا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ متکبر کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کسی کی ملاقات کو نہیں جاتا۔ حضرت سفیان ثوری مکہ معظمہ پہنچے تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا کہ یہاں آ کر مجھ سے حدیث روایت کرو۔ وہ چلے آئے تو حضرت ابراہیم نے کہا میں نے چاہا کہ تمہاری تواضع آزماؤں، میں تمہیں آزمانا چاہ رہا تھا کہ تم کس قدر تواضع تمہیں ہے۔ متکبر کبھی یہ نہیں چاہتا کہ فقیر اس کے پاس بیٹھیں یا کوئی کمزور لوگ جو ہیں وہ اس کے پاس بیٹھیں۔ اسی طرح متکبر اپنے گھر میں یا اپنے دفتروں میں یا جہاں بھی ہے وہاں پہ رہتے ہیں، کام اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرنا چاہتے، وہ اس کو بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ جبکہ ہمارے سامنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے کہ حضرت وسلم سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، تاکہ بکری کا دودھ بھی دھوتے تھے، کپڑے بھی اپنے پیوند بھی لگاتے تھے، سارے کام گھر کے کرتے تھے اور اپنی گھر کے خواتین کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی کمزوری آ گئی کہ ہم بہت سارے جو گھر کے کام ہیں وہ صرف خواتین کے لیے سمجھ رکھے ہیں، مرد اس کو کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی درس ہے کہ یہ بھی خدا نخواستہ کو تکبر میں نہ آ جائے ایسی چیزیں بھی۔ متکبر اسی طرح سودا سلف لینے کے لیے بھی بازار جانا پسند نہیں کرتا۔ اور ایک دن جس طرح حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز لی اور خود لے جا رہے تھے، ایک شخص نے چاہا کہ میں لے چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دی اور فرمایا کہ جس کی چیز ہے اس کا لے جانا بہتر ہے۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں ہاتھ میں گوشت لٹکا کے اور دائیں ہاتھ میں ذرا لے کر بازار جاتے تھے، یعنی وہ اپنے سارے کام جو صحابہ کرام ہیں حضرت وسلم کی سنت کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا کیونکہ اور اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا تھے تو اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ لیکن ہم میں سے ایک جہاں بہت ساری کمزوری ہیں کہ ہم تکبر میں اس قدر ہو جاتے ہیں کہ اچھے کپڑے نہ ہوں تو بازار یا باہر جاتے بھی نہیں ہیں اور کسی سے ملاقات کرنا بھی پسند نہیں فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر جیسی بیماری اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عاجزی اور انکساری نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ آپ نے بڑی محنت کے ساتھ اور وہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو چیزیں سامنے رکھی ہیں۔ تو پہلے بخاری بھائی پھر بعد میں بات کر لوں۔ جی بخاری بھائی، یہ ولی اللہ بخاری بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
मोहतरम नियाजी साहब ने सूरह लुकमान की आयत की रोशनी में अपनी गुफ्तगू पेश फरमाई, जिसका महवर और मरकज तकब्बुर था, और बहुत ही भरपूर तैयारी के साथ और बहुत ही अच्छे मवाद के साथ नियाजी साहब ने अपनी गुफ्तगू रखी और तर्जमा रखा, आयत भी थी, अहादीस भी थी, वाक़यात का भी जिक्र किया। वैसे तो मजमूई बहुत शानदार अंदाज में उन्होंने अपना दर्स जो है वो पेश फरमाया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मुस्तकिल अगर चलती रहें तो वो और भी दर्स की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। जैसे कि उन्होंने मुख्तलिफ सूरतों के नाम लिए और उसमें आयत का नंबर भी मेंशन किया। ये काफ़ी अट्रैक्ट रखने वाली एक चीज़ है कि जिससे सामीन की तवज्जो अपने मुदर्रिस की तरफ भरपूर अंदाज में पड़ती है। वैसे तो मजमूई तो जो मवाद पेश किया गया वो बिल्कुल मौजू से मुताबिकत थी, लेकिन जो लहजे का उतार चढ़ाव है वो इनके गुज़श्ता दुरुस्त की मानिंद आज भी वैसा था। जबकि आज कई मुकामात पर जो इन्होंने मिसाल दी या दलील दी या आयत का तर्जमा या वाक़या पेश किया, उसमें मुदर्रिस की आवाज़ का फितरी तौर पर बुलंद हो जाना और उनके अंदाज का थोड़ा सख्त हो जाना ये उन्वान से मुताबिकत रखता था। तो नियाज़ी साहब अब एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं, इतने दर्स दे चुके हैं कि इस कमी को उनको बहरहाल आइंदा दर्स में पूरा ख़त्म करना चाहिए, मुकम्मल करना चाहिए। 2-3 चीज़ों की निशानदेही करूँगा। दरमियान में एक जगह हकीम लुकमान के साथ अलैहिस्सलाम का इन्होंने जिक्र किया, जिससे ये तासर पैदा होता है कि शायद हकीम लुकमान जो है वो पैगंबर या नबी थे। वो एक दाना बीना और सूझबूझ रखने वाली शख्सियत थी, और इन आयात की जो तर्जमा हमें बता रहा है वो भी यही है, लेकिन ये बहरहाल नबी नहीं थे, तो कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज़ पर गौर किया जाए। इसके अलावा दरमियान में एक जगह उन्होंने जिक्र किया कि तकब्बुर जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। तकब्बुर गुनाह कबीरा ज़रूर है, बड़े गुनाहों में सर फहरिस्त की हैसियत ज़रूर रखता है, लेकिन अहादीस के अंदर जिस चीज़ को सबसे बड़ा या कुरान मजीद ने जिस चीज़ की निशानदेही की कि वो बहुत बड़ा गुनाह है, वो शिर्क है, और शिर्क ही को सबसे बड़ा गुनाह कहा जाता है कि इसकी कोई माफ़ी नहीं, ये ज़ुल्म अज़ीम के बराबर है। इसी तरह रवानी में ये इमाम गजाली को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह बैठे, हालांकि उनके साथ रहमतुल्लाह अलैह का लफ्ज़ ये फ्लो में मतलब है कि निशानदेही के तौर पर जिक्र कर रहा हूँ, और ये कुछ इतनी बारीक चीज़ होती है बाज़ औक़ात पूरे दर्स के इमेज को मुतासिर भी कर सकती है। नाई साहब ने अपनी सारी गुफ्तगू मुस्तकिलन रवानी के साथ पेश की, और कहीं भी ये महसूस नहीं हुआ कि उनकी तैयारी नहीं थी या उनके पास मवाद कम है या मौजू पर उनकी गिरफ्त नहीं है। शुरू से आखिर तक वो मौजू पर रहे, अपने उन्वान पर उन्होंने मुकम्मल गिरफ्त रखी, और जो उनका मवाद था वो भी बहुत शानदार था। तो मेरा ख्याल है कि आज भी उनके पास नोट्स ज़्यादा थे और पॉइंट्स कम थे। तो मैं तो उनसे यही गुजारिश करूँगा कि अब जो उनका वेरी नेक्स्ट दर्स आने वाला है, उसमें अब ये नोट्स को खैराबाद कहते हैं, और अब एक ऐसी स्टेज पर हैं, एक ऐसी जगह पर हैं कि अब ये नोट्स की बजाय अगर पॉइंट्स की शक्ल में तैयारी कर लें, तैयारी के बाद उनको पॉइंट्स की शक्ल दे दें, तो इससे जो इनकी नीचे देखने की मिकदार है वो बिल्कुल कम होते होते अब ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि मवाद पर माशाल्लाह इनको अच्छा खासा जो है वो अबूर मौजूद है। तो तकब्बुर की तारीफ, तकब्बुर के लवाज़मात और बिलखुसूस जो तकब्बुर के असबाब हैं, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे पैराए में बयान की। लेकिन आखिर में इस चीज़ का भी कुछ को वक़्त देना चाहिए था इसको भी, कि तकब्बुर को तोड़ने वाली, तकब्बुर को ख़त्म करने वाली, या ऐसा कौन-सा मुतबादिल प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है कि जिसको अपनाकर एक मुसलमान तकब्बुर जैसी आदत, एक कभी गुनाह से छुटकारा पा सकता है, इज़्ज़ो इनकिसारी हो सकता है, इबादत की तरफ तवज्जो हो सकती है, मामलात की बेहतरी की तरफ हो सकती है, कुरान और हदीस से वक्तन फ़वक्तन रहनुमाई हो सकती है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तकब्बुर को ख़त्म भी कर सकती हैं। तो इसी तरीके से ये इसलिए मैंने ज़िक्र किया कि अगर जहाँ की हम सच के मौज़ू पर गुफ्तगू कर रहे हों, तो उसमें झूठ के नुकसानात को शामिल किए बगैर हम सच को पूरी तरह उजागर नहीं कर सकते।
جہاں ہم ایفائے عہد کا ذکر کر رہے ہوں وہاں عہد شکنی کے جو نقصانات ہیں اس کا ذکر کیے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی. تو بحیثیت مجموعی آج کا جو نیازی صاحب کا درس تھا وہ ایک شاندار اور بھرپور درس تھا، اور ہم تبصرہ نگاروں کو یقیناً حوصلہ ملا کہ ایک اچھا مدرس ایک اچھے وقت میں تیار ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی بولنے کی اور گفتگو کرنے کی صلاحیتوں میں مزید نکھار پیدا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر جی بخاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. آپ کے ہمیشہ جو ہے وہ تبصرے بہت بھرپور ہوتے ہیں اور پرمغز ہوتے ہیں اور بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں آگے کی تیاری کے لیے. نیاز بھائی جو اپنا بخاری صاحب نے باتیں کی انشاءاللہ کہ میں آپ کو بھیج دوں گا اس کی ویڈیو جو ہے تو وہ ساری آپ کے پاس آ جائیں گے، ان کو نوٹ کر لیں. تو مین جو ہے وہ آپ کا جو ہے نا درس جو ہے وہ درس کا تو مقالہ زیادہ تھا. ابھی ماشاءاللہ چیزیں جو ہے وہ کیونکہ اگر آپ اس میں آواز کا اتراؤ چڑھاؤ نہیں کرتے تو وہ ایک ہی چلتے ہیں، تو وجہ سے انسان مقالہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ خود مقالے پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کو اس کا علم ہے. تو میری جب درس ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ آواز کا اتراؤ چڑھاؤ جذبات تھوڑے سے اس میں آنے چاہیے. باقی ماشاءاللہ جیسے بخاری بھائی نے بھی کہا آپ نے بہت اچھی تیاری کی ہوئی تھی، آپ نے کئی جو ہے ریفرنسز حوالہ جات جو مینشن بھی کیے، آپ نے اس کو استعمال بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اس کا اجر عطا فرمائے. اچھا، ایک جو واقعہ آپ نے بیان کیا تھا نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں انہوں نے کالی ماں کے بیٹے کہا تھا، تو پورا جو واقعہ ہے نا اس میں جو کہا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا. تو اس کے بعد پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنا منہ نیچے رکھتا ہوں، تم اپنا جو ہے نا پاؤں میرے منہ پہ رکھو گے. میں نے یہ بات کیوں کہی؟ تو کہ اس میں آپ نے حضرت بلال کو نہیں کہا، پھر اس شخص کے پاس گئے اس سے بات کی. تو کیونکہ آپ واقعہ بیان کر رہے تھے تو وہ ثابت ہے، تو اس لیے اس کو مکمل جو ہے نا وہ ہونا چاہیے تھا. اس کے لیے میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کیا. لیکن ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی تیاری کے ساتھ دی ہے اور موضوع کا حق ادا کیا آپ نے. تو ماشاءاللہ بخاری صاحب نے جو ایڈ کیا نا کہ مثلا تکبر ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی ایڈ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا مضمون یہ مکمل ہوگا. تو آپ کہیں پہ بھی اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں 40 منٹ کے درس کے لیے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو بہت شکریہ آپ کا اسی محنت کا اور اتنے خلوص کے ساتھ پیش کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول بھی فرمائے. تو انشاءاللہ آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا. یہ بخاری بھائی جو اپنے فہیم بھائی ہیں ان کو ایک جنازے میں جانا پڑ گیا، ان کا میسج مجھے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا مجھے آپ کہیں اور پلیس کر دیں. تو 2 بھائی جو ہیں جو اس میں شہزاد صاحب ہیں اور توحید صاحب ہیں، انہوں نے کیا تھا کہ ہم پروگرام کریں گے لیکن وہ آئے نہیں ہیں. اللہ کرے وہ خیریت سے ہوں اور مسائل نہ ان کے ساتھ. ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. یا اللہ جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں قرآن پاک کو سیکھنے کی، سکھانے کے لیے، یا اللہ تمہیں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے لیے اس کو سیکھنا آسان فرما دے. یا اللہ ہمارے جو ہے وہ قرآن پاک کے پڑھنے میں سمجھنے میں برکت عطا فرما. یا اللہ بہترین علم عطا فرما. یا اللہ تو خاص ہم پہ اپنا رحم فرما، فضل فرما. یا اللہ جو محنت ہم لوگ کر رہے ہیں یا اس کو تو اپنے جناب میں قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ جناب نیاز صاحب اور صاحب. انشاءاللہ دوست کے بعد پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ.